अस्सलाम वालेकुम। हारा दिल नावल की एपिसोड 19 लेकर आज आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत हीरो बेस्ड बोल्ड रोमांटिक लव स्टोरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। हूर और इरम दोपहर से निकली हुई थी घर से शॉपिंग करने के लिए। इन लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। इन दोनों को भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी, जिसके चलते करीबी रेस्टोरेंट में कुछ हल्का फुल्का खाने की गर्ज से जाती हैं और खाने का आर्डर देकर वहीं बैठी खाने का वेट करने लगी। यार कसम से टांगे दर्द करने लग गई हैं। इतना तुम घूमती हो ना, जल्दी से कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती तुम्हें। और इरम को बोलते हुए बोली, तो यार क्या करे, एक अकलौता ही तो मेरा भाई है और फिर शादी कौन सा बार बार होती। यही तो मौका होता है जब घर वालों की जेब खाली करवाई जाती है, वरना कहाँ पर रोज़ रोज़ हमारी मनपसंद चीज़ें हमें मिलती हैं। इरम भी हंसते हुए बात को हवा में उड़ा गई। इरम, तुम इनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। अंकल आंटी कितने अच्छे हैं, तुम्हारे मुंह से बात में बात निकलती है वो पहले पूरी कर देते हैं और तुम फिर भी मौका ढूंढती रहती हो इनकी जेब खाली कराने को। और इसे घूरते हुए बोली, चिल करो यार, ज़िंदगी है। माँ बाप के घर में ही आज़ादी और अय्याशी होती। हम लड़कियों को ससुराल में तो ना जाने किस्मत हमें क्या क्या दिन दिखाती है। इरम एकदम संजीदा होते हुए बोली, और इसे देखकर रह गई। अच्छा हूर, एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? इरम अपने दोनों हाथों का प्याला बनाए इस पर अपनी थोड़ी टिकाए हूर से पूछने लगी। मोहब्बत, हम जैसे मिडिल क्लास की लड़कियां मोहब्बत कर भी ले तो कब इनको इनकी मोहब्बत मिलती है। हूर अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है अबाम से जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, तो मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि अबाम मुझे शुरू से भी पसंद नहीं था, इसकी नेचर, इसकी हरकतें। लेकिन फिर जब ताया और ताई ने कुछ सोच कर ही मेरा रिश्ता वहाँ पे तय किया था, मैंने किस्मत का लिखा कबूल कर लिया। 5 साल, पूरे 5 साल मैं इस शख्स के नाम पर बैठी रही। मैंने तो ख्वाब भी इसी के देखे थे, कभी किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझा था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला शख्स था। लेकिन इसने क्या किया मेरे साथ, भरे मजमे में मेरे किरदार पर कीचड़ उछालकर किसी और से शादी कर ली, महज इसलिए कि मेरे पास वो सब कुछ नहीं था जो इसको जोया दे सकती थी। तुम्हें पता है मोहब्बत क्या है? और इरम की तरफ देखे बोली, इरम इसकी बातें गौर से सुन रही थी। हूर एक नज़र इर्द गिर्द देख कर बोली, मोहब्बत सिर्फ रुपये पैसे से नहीं होती, मोहब्बत में और भी बहुत कुछ होता है। एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ख्याल करना। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास, जिस्मानी राब्ता या रोमानी बातों का नाम नहीं है। रोमानवी बातों का नाम नहीं है। ये चीज़ें मोहब्बत का हिस्सा तो हैं, मगर इन्हें मोहब्बत की मुकम्मल तारीफ़ नहीं कहा जा सकता। मोहब्बत वो है जो सपोर्ट करे। मोहब्बत वो है जो इस वक्त साथ हो जब तुम सोच भी नहीं सकते कि कोई तुम्हारे साथ होगा। मोहब्बत वो है जो नताइज की परवाह किए बगैर ख़तरात मोल ले। मोहब्बत को सिर्फ़ अल्फाज के ज़रिए बयान नहीं किया जा सकता, इसके लिए अमल की ज़रूरत होती है। मोहब्बत वो चीज़ है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए, खुशी बख्शे। मोहब्बत वो है जो ख़ुद ब खुद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। मोहब्बत वो है जिसे महसूस करने में लम्हे लगे। मोहब्बत वो है जब तुम्हें किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना हो। मोहब्बत ये नहीं कि कहो कोई ख़ास है, बल्कि इसे ख़ास होने का एहसास दिलाओ। मोहब्बत एहतराम है, ख़याल है। मोहब्बत एक नेमत है। मोहब्बत वो है जो तुम्हें खाली हाथ होने के बावजूद दुनिया का मालिक महसूस कराए।
محبت خوبصورتی ہے، محبت ایمان ہے، محبت عزت ہے، محبت قربانی ہے، محبت بغیر کسی وجہ کے خوشی ہے، محبت کچھ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں جو انسان محبت کو پہچان نہ سکے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بے وقوفی ہے۔ اتنا بول کر حور چپ کر گئی۔ ارم کے پاس حور کی ایک بھی بات کا جواب نہیں تھا، بھلے ارم حور سے کچھ سال بڑی ہی ہوگی، لیکن آج حور کی باتوں کے سامنے وہ اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں کھانا بھی آ گیا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر وہاں سے واپسی گھر کے لیے نکل گئی۔ ارم حور کو شادی سے ایک دن پہلے آنے کی تاکید کرتے ہوئے اس کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر کے لیے نکل گئی اور حور اپنے شاپنگ بیگ اٹھائے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تابش آج کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا۔ حاجرہ بیگم حور کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ جب تابش کچن میں آتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حور تابش کو دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ حاجرہ بیگم تابش کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے، آ گئے ہو گھر؟ کہاں بزی رہتے ہو آج کل؟ ایک تو تم کچھ بتاتے بھی نہیں ہو ہمیں کیا کر رہے ہو، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ ارے میری ماں کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اب وہ میں پہلے والا تابش نہیں ہوں جو آوارہ رہتا تھا، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا تھا۔ اب میں بہت بدل گیا ہوں۔ کیوں؟ اب تمہاری فیکٹریاں لگ گئی ہیں، اب تم مالک بن گئے ہو، جو تم بدل گئے ہو۔ حاجرہ بیگم طنز کرتے ہوئے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی تابش بھی لپکا۔ میری ماں، جو خبر میں تمہیں سنانے لگا ہوں تم سنو گی تو خوشی سے جھوم اٹھو گی، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ تابش نرم مسکراہٹ سنگ بولا۔ اچھا، ایسی بھی کیا خبر ہے؟ ہم بھی تو سنیں۔ اتنی دیر میں افتخار اجمل بھی اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے باہر آ کر برآمدے میں بیٹھ گئے۔ ابا، مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور سیلری بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میرا کام صحیح رہا تو وہ لوگ میری پروموشن بھی کریں گے، ایک گھر اور گاڑی بھی مجھے دیں گے۔ سچ میں؟ حاجرہ بیگم تو یہ سب سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ ہاں اماں، سچ میں، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی آپ لوگوں سے جھوٹ بولنے کی؟ تابش اپنی ماں کو یقین دلاتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ کرشمہ ہوا کیسے؟ حور جو تابش کے لیے پانی لے کر آئی تھی، تابش نے ایک نظر حور کو دیکھا اور پھر گلاس اٹھا لیا۔ بس ماں، کبھی کبھی کسی کی خوشی کے لیے انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ تابش نظریں حور پر گاڑے دوبارہ پانی پینے لگ گیا۔ اچھا، اور تم کس کے لیے بدلے ہو؟ ارے اماں چھوڑو نا ان باتوں کو، خوشی کا موقع ہے، میں مٹھائی بھی لے کر آیا ہوں۔ حور کچن میں مٹھائی والا ڈبہ پڑا ہوا ہے، مٹھائی لے کر آؤ، سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ تابش حور کو بولتا ہے، جی تابش بھائی۔ حور یہ بول کر کچن کا رخ کرتی ہے۔ تابش سچ سچ بتا، کوئی الٹا سیدھا کام تو نہیں کرنے لگ گیا؟ حاجرہ بیگم مشکوک نظروں سے تابش کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اماں، ایک تو آپ کو میری خوشی بھی ہضم نہیں ہو رہی، میں اتنی اچھی خبر لے کر آیا ہوں
اور آپ شک کر رہی ہیں۔ نہیں یقین آتا تو اپنے باس سے بات کروا دوں۔ 2 مہینے سے انہی کاموں میں خجل خوار ہو رہا تھا، اب جا کر کامیابی ملی ہے اور آپ کو ابھی بھی شک ہے اپنے بیٹے کی قابلیت پر۔ میں مانتا ہوں میں پہلے غلط راستے پر چل نکلا تھا، لیکن میں بھٹک گیا تھا، بہک گیا تھا۔ اب میں سیدھے راستے پر چل پڑا ہوں۔ انشاءاللہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو اب کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، اور میں وعدہ کرتا ہوں حور کی طرف آج کے بعد کوئی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ان کو میری لاش سے گزرگری حور تک پہنچنا پڑے گا۔ تابش کی بات سن کر ہاجرہ بیگم اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ اس کو تابش کی آنکھوں میں اس وقت ایک جنون نظر آ رہا تھا، سب کچھ کر گزرنے کا۔ اچھا اب تم ہلاکو خان نہیں بنو، حور چائے بھی بنا لو مٹھائی کے ساتھ۔ جی تائی امی، حور کچن میں سے ہی آواز دیتی ہے اور چولہے پر چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ تابش کو نوکری مل گئی تھی، یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن تابش اپنے وعدے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور حور سوچ رہی تھی آخر وہ دن بھی آ جائے گا جب تابش کامیاب بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، تب وہ کیا کرے گی؟ اس کے دل میں تو تابش کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں تھی، وہ تو آج بھی اس کو اپنے بڑے بھائی جیسا ہی سمجھتی تھی، لیکن جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ تابش کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہونے والا تھا، یہ تو حور نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قسمت اس کا الٹ ہی اثر کرتی ہے، وہ جس کا ہم بھلا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جیسا حور نے تابش کو سدھارنے کے لیے ایک غلط قدم اٹھایا تھا، وہ نہیں جانتی تھی اس کے ایک غلط قدم سے تابش کی اچھی بھلی زندگی برباد ہو جائے گی۔ حور آج کافی دنوں کے بعد آفس آئی تھی۔ اس نے آج سرمئی کلر کے عبائے کے اوپر وائٹ حجاب پہنا ہوا تھا، پیروں میں بلیک کلر کا کوسا پہنے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، بنا میک اپ کے نہایت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ جب شہریار آفس میں آتا ہے، جب وہ آفس میں داخل ہوتا ہے، اس کا دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس کو حور کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا حور کے کیبن کی طرف آیا تو حور کو لیپ ٹاپ پر جھکے کام کرتے دیکھ شہریار دھیمے سے مسکرایا۔ حور کو اتنے دنوں کے بعد آفس میں دیکھ کر شہریار اندر تک کھل گیا تھا۔ لیکن اس نے یہ بات کسی کو بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ دروازے پر نوک کرتا ہے۔ حور نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ گئی۔ آج ڈارک بلو شرٹ کے نیچے اس نے بلوئی جینز پہن رکھی تھی، بال جیل سے خوبصورتی سے سیٹ کر کے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے وہ حور کے کیبن کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ حور کو شہریار افندی اس وقت دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگا تھا۔ حور خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج کل اس کا دل ہمک کر شہریار کی جانب جا رہا تھا۔ اکثر گھر میں بھی وہ کام کرتے ہوئے شہریار کے خیالوں میں کھو جاتی تھی، لیکن جب اس کو اپنا اور شہریار کا اسٹینڈرڈ یاد آتا تو وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرتے ہوئے دوبارہ کام میں بزی ہو جاتی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کے دل میں بھی شہریار کی محبت کا درخت تناور ہوتا جا رہا ہے۔ اور شہریار کو یوں ٹک ٹکی باندھے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب شہریار اس کے قریب آ کر بولتا ہے، مس حور، کیا میں آج زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ میں مانتا ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، لیکن اگر آپ جیسی ڈیسنٹ لڑکی مجھے ایسے ندیدوں کی طرح دیکھے گی
تو پھر مجھے شک گزرے گا، کہیں دل ول تو نہیں آ گیا مجھ پر۔ شہریار کی بات سن کر حور سٹپٹا گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر آپ؟ حور اپنی شرمندگی کو ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے مس حور۔ وہ حور کے نام کو کھینچتے ہوئے بولا۔ کوئی کام تھا سر؟ حور بلا وجہ ہی فائلوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھے بنا ہی پوچھتی ہے۔ ہاں کام تھا۔ شہریار حور پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا۔ جی بولیں سر۔ آج میرے گھر والے آپ کے گھر میں آئیں گے آپ کے اور میرے رشتے کی بات کرنے، اور مجھے پوری امید ہے آپ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گی۔ شہریار اپنی بات ایک ہی سانس میں کہہ دی۔ شہریار نے اپنی بات ایک ہی سانس میں کہہ دی تھی۔ حور تو ہکا بکا سی شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لیں، منہ کے اندر مکھی چلی جائے گی۔ اس کو یوں منہ کھولے دیکھ شہریار کو شرارت سوجی، پھر بولا۔ حور کو تو آج شہریار کے بدلتے رنگ اور باتوں کی کیفیت سے ابھی باہر نہیں نکلی تھی کہ ایک اور نئی بات اس کے سامنے آ گئی۔ سر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حور جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے بات جوڑ ہونے یا نہ ہونے کی نہیں کی، آپ مجھے اچھی لگی ہیں اس لیے میں نے رشتے کی بات کی ہے، اور یہ ہمارا اسلام بھی حق دیتا ہے اپنی پسند کی شادی کرنے کا۔ تو سر جیسے اسلام لڑکے کو حق دیتا ہے بالکل اسی طرح لڑکی کو بھی حق دیتا ہے اپنی مرضی کا ہمسفر چننے کا۔ حور بدود جواب دیتے بولی۔ میں نے آپ سے آپ کی مرضی تو پوچھی ہی نہیں حور، میں نے آپ کو صرف بتایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بولا ہے کہ میرے گھر والے آئیں گے اور آپ کو ہر صورت میں ہاں کرنی ہی پڑے گی۔ شادی تو آپ مجھ سے ہی کریں گی، پھر چاہے مجھے اس کے لیے آپ کے ساتھ زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ شہریار افندی کا جس چیز پر دل آ جائے وہ اس چیز کو ہر صورت میں حاصل کر کے رہتا ہے۔ شہریار آگے ہو کر ٹیبل پر جھک کر سرگوشی میں بولا۔ تو مسٹر شہریار افندی، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، وہ بھی جیتی جاگتی۔ آپ اس طرح میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا مس حور۔ شہریار مزید حور سے بحث کیے بنا آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے حور کے کیبن سے چلا گیا، اور حور حیرت زدہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے زندگی کا رخ اب کس طرف جانے والا تھا۔ ناول جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل جویا اور ابام اسپیشل ایپیسوڈ ملے گی۔ کافی لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ کوئی رومانٹک سے ایپیسوڈ دو، تو انشاءاللہ کل رومانٹک ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اور اب حور اور شہریار کی شادی پر بھی فوکس کرتے ہیں۔